बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 72 न्यूज़ पर अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रऊफ गोंदल। नाजरीन, 72 न्यूज़ जो है ये दुनिया के मुख्तलिफ 104 ममालिक में देखा जा रहा है और मंडी बहाउद्दीन में केबल पर भी इसकी नशरियात जो है वो दिखाई जा रही हैं। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसमें हमें खसूसी तावन है पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट का, और हमने 72 न्यूज़ के साथ मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट और 72 न्यूज़ के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से इन प्रोग्राम्स को शुरू किया है ताकि हम ज़िला मंडी बहाउद्दीन में शऊर की बेदारी के लिए, फलाही कामों की तरफ राग़िब करने के लिए इन प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो अपने हिस्से की शमा जो है वो रोशन करें और अपना जो मुस्बत किरदार है वो भरपूर तरीके से अदा करें ताकि लोग जो है वो फलाह की तरफ आएँ, भलाई की तरफ आएँ और ज़िला मंडी बहाउद्दीन को हकीकी मानों में एक फलाही ज़िला बनाने के लिए तमाम लोगों को दावत दी जा सके, ताकि सब जब मिलकर इज्तिमाई तौर पर कोशिश करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी हमारी मदद फरमाएंगे। आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो है उश्र ज़कात को बर वक़्त अदा करके किस तरह हम नागहानी अपने सकते हैं और इस्लाम में हमें उशर और ज़कात के हवाले से क्या दर्स दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ हैं जनाब ब्रिगेडियर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब, जो कि हर दिल अजीज शख्सियत है और मंडी बहाउद्दीन की पहचान है, मंडी बहाउद्दीन की शान है। और दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ जनाब जहांगीर सिपरा साहब, जो कि सहारा वेलफेयर सोसाइटी मेयाणा गोंदल से हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। थोड़ी देर तक हमें नासर अब्बास तारड़ साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि हमें उश्र ज़कात के हवाले से हमारा क्या किरदार है, हमें इस्लामी नुक्ता नज़र से इस हवाले से क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, अल्लाह ताला ने ना इंसान को बनाया और अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए नबियों को भेजा और सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान जैसी नेमत हमें अता फरमाई। तो अगर हम कुरान को उठाकर देखें तो हर जगह जो सबसे ज्यादा जिक्र है वो है अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो, हर जगह ये है। और कुरान के शुरू में ही जो अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उसमें भी शुरू में ही बता दिया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर बगैर देखे ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से लोगों को देते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बार बार बता दिया और आपने अमल करके दिखा दिया कि आपके पास जो भी होता था सब लोगों को बांट देते थे, जो भी होता था सब लोगों को बांटा। हत्ता कि ऐसा भी हुआ कि घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना है, कोई आ गया फकीर मांगने के, उसको दे दिया, कोई मेहमान है उसको दे दिया। तो ज़कात जो है और उशर जो है और सदकात जो है ये इंसान का एक बुनियादी जो है ना वो फराइज में से है। और बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि आदमी जो है वो जब आखिरत में जाएगा तो वो कहेगा काश मैं वापस जाऊं और सदका देने वालों में शामिल हो जाऊं। यानी सदके की इतनी अहमियत है। और ज़कात और सदकात जो है और जो उशर है वो बेसिकली माल को पाक साफ करने के लिए है। और मैं आज ही पढ़ रहा था अशफाक साहब का, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा जी कि मैं एक रक्शे वाले को ना उसके कोई 3 रुपए 80 पैसे बनते थे तो मैंने 4 रुपए दिए, ये पहले की बात है। तो कहने लगे मेरे बुजुर्ग से, उन्होंने कहा जी आपने 5 रुपए क्यों नहीं दे दिए?
تو میں نے کہا بنتے ہی نہیں تھے، کہتے تو دتے وچوں ہی دینا نا. سو جڑے بندے زکات صدقات عشر دے رہے نے وہ اس وچوں ہی دے رہے نے جڑا اللہ نے انہاں دتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور زکات دا اگر اسی سوچیے تے 2.5% صرف 2.5 روپے نے. کسی بندے کو اگر 100 روپے تو 2.5 روپے دینے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح لاکھ روپے ہے تو 2.5 ہزار دینا. اگر کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دینا. تو بالکل منیمل. ٹھیک ہے نا. اور عشر دا ہے کہ بھئی 10% ہے. ٹھیک ہے. اور عموماً جو ہے وہ میں اپنے بزرگاں نے بھی دیکھا کہ جدوں گندم ہوندی ہے جدوں چاول ہوندے ہیں تے اوتھے جڑا بوڑ ہوندا ہے گندم دا چاول دا اوتھے ہی غریباں نو انہاں دا حصہ دے دیندے ہیں. ہن میں سمجھ آئی ہے کہ بھئی ایکچولی دیٹ واز عشر جڑا وہ بزرگ دیندے ہیں. تے اس واسطے اور فرمایا کہ جڑا زکات دیندا ہے صدقات دیندا ہے اللہ او دے مال دی حفاظت فرماندا ہے. اس واسطے زکات دینا صدقات دینا فرمایا صدقہ ایک ایسی چیز ہے جڑا تقدیر نہ بھی ٹال چھڑدا ہے مصیبتاں ٹال چھڑدا ہے. اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو صحابہ دے ساڈی طرح امیر نہ ہن اسی تو ہن خاص کر کے منڈی والے تے ماشاءاللہ سارے باہر بیٹھے نے سارے امیر ہو گئے ماشاءاللہ. منڈی آئی تھنک از ون آف دا ریچسٹ ڈسٹرکٹ ان پاکستان. تسی منڈی چلے جاؤ ہر قسم دے برانڈ نے ہر قسم دیا گڈیاں نے. منڈی والے تو ماشاءاللہ شادیاں تے بھی کروڑ لا رہے نے اور مرنیاں تے بھی بے شمار پیسے لا رہے ہیں. تو جڑا اللہ نے انہاں دتا ہے انہاں نے صرف فضول رسماں تے لان دی بجائے اللہ تعالی دے راستے لوگاں دینا لوگاں دی خدمت کرنا لوگاں دی ویلفیئر دا کام کرنا فری میڈیکل کیمپس لگانا لوگاں دی غریباں دے بچیاں دی تعلیم دا بندوبست کرنا غریب بچیاں دی شادی دا بندوبست کرنا ضرورت منداں دے کام ہونا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور میں آج ہی پڑھ رہا کہ جیڑی چیز بندہ اللہ کو بھیج چھڑے گا وہ محفوظ ہو جائے گی. یعنی آدمی آخد ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آدمی دا مال وہی ہے جیڑا انہیں کھا ڈا چھڑے یا اللہ تعالیٰ دے راستے صدقہ کر چھڑے زکات دے چھڑیے عشر دے چھڑے زکات دے چھڑیے. اس واسطے یہ بڑا ضروری ہے کہ بھئی اسی اپنی زکات صدقات عشر یہ چیزاں جڑیاں نا غریباں واسطے اور خاص کر کے ہن رمضان دا مہینہ آ گیا. رمضان چ ہر عمل دا جڑا ثواب ہے وہ 70 گنا ہے. نفلاں دا ثواب جڑا وہ فرضاں دے برابر ہے اور فرضاں دا ثواب جڑا ہے وہ 70 گنا ہے. اس واسطے خاص کر کے رمضان چ آدمی اپنی زکات کڈے اپنا عشر کڈے. ہن دیکھو نا گندم ہی تیار ہے آلموسٹ تے او دا عشر کڈنا وہ ساڈے اپنے فائدے واسطے اپنی مصیبتاں تو بچن واسطے اپنی تکلیفاں تو بچن واسطے اپنی بیماریاں تو بچن واسطے. سو جیڑا آدمی اللہ تعالیٰ دے راستے خرچ کرتا ہے وہ اللہ دے ہاں جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ودہ رہتا ہے ودہ رہتا ہے ودہ رہتا ہے. میں کسی جگہ تے پڑھ رہا کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح تسی تھوڑا بھی صدقہ کرو تے اس طرح ہے کہ جس طرح جانور دا بچہ چھوٹا ہے پھر وہ وڈا ہوندا رہندا ہے وڈا ہوندا رہندا ہے وڈا ہوندا. یعنی تواڈے میرے زکات صدقات عشر یہ چیزاں جڑی اس اللہ تعالیٰ دے راستے دینے ہیں وہ اللہ دے ہاں ودیاں رہندیاں. ٹھیک ہے نا. اور او دا ثواب 10 گنا بھی ہے 70 گنا بھی ہے 700 گنا بھی ہے وہ زیادہ یعنی ان لمیٹڈ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ دے ہاں تھوڑی جی چیز بھی جڑی ہے اخلاص نہ لیکن اخلاص ہوئے اللہ دی رضا واسطے ہوئے دکھاوے واسطے نہ ہوئے چدراہٹ واسطے نہ ہوئے صرف فوٹو واسطے نہ ہوئے. ہاں ٹھیک ہے جڑا تسی فوٹو چھکدے ہو باہر دے ملکاں وچ دکھان واسطے ایک ریکوائرمنٹ ہے اتھوں بھی ایڈ لین واسطے کہ بھئی اسی کام کر رہے ہیں ویلفیئر دا لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی فار دکھاوا شہرت واسطے نہ ہوئے. جیڑا بھی کم خالص اللہ دی رضا واسطے کران گے او دا اللہ دے ہاں اجر ہے. جیڑا صرف شہرت اور دکھاوے واسطے کرا دے پھر اللہ تعالیٰ دے ہاں او دا اجر نہیں. اس واسطے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ مسلمان اپنی نیت
صدقہ خیرات عشر دین تو پہلے، اس کے دوران، اس تو بعد آدمی چیک کرے کہ یار میرا مقصد کی ہے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں صرف میرے اپنے محبوب اللہ دی رضا چاہیے. اس واسطے جڑا بھی کام کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اس نے قبول فرما لے. فرمایا اخلاص نال ایک کھجور دتی اللہ دی رضا واسطے، او دا ثواب او پہاڑ دے برابر ہے. اخلاص نال جڑی خالص اللہ دی رضا واسطے چیز دتی ہے، ایک کھجور دا ثواب او پہاڑ جنہ حج عمرہ کیتا انہاں او دا پہاڑ بہت لمبا چوڑا او دا پہاڑ ہے، جنگے او بھی اتھے اور میں او پہاڑ دے برابر ہے او دا ثواب ایک کھجور دا اخلاص نال دتی. اور اگر دکھاوے واسطے او پہاڑ سونے دا بھی اگر دے دیتا جائے پھر بھی او دا ثواب نہیں بلکہ الٹا پکڑ ہے. اس واسطے اسی دے یہ شی چیزاں ضرور دے بھی اللہ تعالیٰ دے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، عشر ہے، اے دینے ضروری نے، فرائض نے. اللہ دے ہاں سب تو پسندیدہ چیز فرائض نے. سو فرائض سے عمل کرنا بہت اسی طرح جس طرح نماز ضروری ہے، حج ضروری ہے، روزہ ضروری ہے. نماز، کلمہ جڑے حج پانچ اسلام دے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. دے آر بیسک پلرز آف اسلام. اسلام دے بنیادی ستون نے، ٹھیک ہے نا. انہاں تو بغیر یعنی اسلام دی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دینے ضروری نے، فرائض نے، لیکن اللہ دی رضا واسطے ہو. اس واسطے یہ انسان ضروری ہے اور دینا بھی ضروری ہے. یہ نہیں اور شیطانی بھی آکھے گا کہ یار تو دکھاوا پیا کرنا اس واسطے ہن راہ نہیں دے. چھڈنا نہیں، یہ چیزاں چھڈنیاں نہیں، یہ ضروری نے. نماز اس واسطے نہیں چھڈنی بندے پہ ویکھتے نے. فرائض ہاں اور بھی ہے جڑے فرائض نے او اللہ اعلان کرو. جیڑی فرض زکوٰۃ ہے اللہ اعلان کرو. فرض عشر ہے اللہ اعلان کرو. فرض نماز ہے اللہ اعلان کرو تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. لیکن جڑا آپشنل صدقہ ہے وہ چھپ کے کرو. کسی بندے دی مدد کرنی ہے وہ چھپ کے کرو. لیکن جتھے اعلان کرنا ہے اعلان دی بھی اجازت ہے تاکہ باقی لوگ موٹیویٹ ہوں. اگر میں 1000 روپیہ دینا تے او بڑھ چڑھ کے 2000 دین، 5000 دین، 10,000 دین، لاکھ دین. تو اس صورت لوگوں موٹیویٹ کرنے دی نیت ہوئے تے او اعلان بھی اچھی گل ہے، لیکن نیت ہوئے کہ بھئی خالق دی رضا ہو. اس واسطے میں سارے دوستوں گزارش کرنا گا، منڈی والے خصوص خاص کر کے، باقی جتنے پاکستانی نے، جتنے مسلمان ہیں، رمضان سے بھئی خاص کر کے اپنی زکوٰۃ صدقات ودھان. اور میں پھر گزارش کروں گا جیڑا اللہ تعالیٰ دے ہاں دے چھڑیا وہ اللہ تعالیٰ دے ہاں جمع ہو جائے گا. ادھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمان گی، دنیا تے بھی اور آخرت تے بھی. اس واسطے اپنے اور خاص کر اسلام بڑا خوبصورت اور عجیب ہے. اول خیش بعد درویش. اپنے جڑے رشتہ دار نے، ساڈے بھرا نے، چاچے بابے نے، ماسیاں پھوپھیاں نے، جڑے رشتہ دار ہیں، رشتہ داراں نوں بھی زکوٰۃ اور صدقات لگتی ہے. تواڈے غریب جتنے رشتہ دار ہیں انہاں دی چپ کر کے مدد کرو، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. صرف والدین ہیں، بیوی بچے ہیں جنہاں دا نان و نفقہ ساڈے ذمے ہے، انہاں تے ٹھیک ہے نہیں زکوٰۃ عشر صدقہ. لیکن جتنے باہر دے رشتہ دار ہیں جنہاں دا نان و نفقہ ساڈے دے، انہاں تے زکوٰۃ صدقات عشر یہ چیزاں. پھر اس تو علاوہ جڑیاں ساڈے الحمدللہ پورے منڈی بہاؤدین چھوڑ ویلفیئر سوسائٹیز بنیاں، جس طرح ناصر تارڑ صاحب بھی ماشاءاللہ سوسائٹی بنائی ہے. باقی بہت سارے ان سارے پنڈاں چ لکھلی جڑا نا وہ نوجوان جتنے ساڈے باہر دے ملکوں نے سوسائٹیاں بنائیاں. سو جتنیاں بھی ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، سہاوا ویلفیئر سوسائٹی ہے، میاڑا گوندل ویلفیئر سوسائٹی ہے، قدر ویلفیئر سوسائٹی ہے، ساڈا پنڈ ساڑا اتھے ماشاءاللہ ساڈے نوجوان جتنے باہر ہوندے نے انہاں ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے. ساڈا وہ نوجوان ہے اپنا بلال گوندل امریکہ ہوندا ہے، اسی پیچھے فری میڈیکل کیمپ لایا ماشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ انہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، فری میڈیکل کیمپ واسطے صرف. اور اجے بھی اسی 3 دن حالانکہ فری میڈیکل کیمپ لائے، اجے بھی دوائیاں ماشاءاللہ پہ ہیں. تو اس واسطے جتنے ساڈے نوجوان ہو فری میڈیکل کیمپس واسطے باقی جتنا کر سکتے ہو ٹو میکسیمم. ٹھیک ہے نا. اس واسطے میری گزارش ہے
کہ بھئی سارے دوست جتنے خصوصاً باہر والے نوں اپنے زکات صدقات بھی دین، جیڑی ساڈی پیداوار ہونی ہے او دا عشر بھی دئیے، اور جتنا جلدی ساڈا نصاب بندا ہے اسی خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہو، علماء کو پوچھو، علماء کو مسائل دا پوچھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اسی جتنے اسی تے اگر صحیح گل پوچھتے ہو تے دنیا دار بندے ہاں، اسی تے علماء دی برکت نال یا تبلیغ دے کم دی برکت نال علماء کو بیٹھ کے انہاں دی تھوڑیاں بڑیاں گلاں سکھیاں نے، لیکن بیسک علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، انہاں کو مسئلے واسطے جانا پوچھنا یہ بھی مغفرت دا ذریعہ، انہاں نوں بھی ثواب ہوئے گا، سانوں بھی ثواب ہوئے گا. اس واسطے میری گزارش ہے کہ بھی جتنے بندے بھی دین دا کام کر رہے نے، جتنے بندے ویلفیئر دا کام کر رہے نے، اللہ نے قرآن جو فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کاماں چ ایک دوسرے دی مدد کرو. سو جڑے بندے ساڈے نیکی دا کام کر رہے ہیں، جتنی ویلفیئر سوسائٹی دے ہیں، میں پھر خصوصی شکریہ ادا کروں گا ناصر طارق صاحب تو باقی جتنے ساڈے نوجوان سوسائٹیاں جنہاں بڑھائیاں نے ویلفیئر دا کام کر رہے ہیں، انہاں دی سان سارے مدد کرنی چاہیے اور اللہ دی رضا واسطے. اور جیڑا اللہ نے سان میں پھر آکھاں گا دتے جو دینا نبی، اسی کیڑا کوئی کھو کھٹ کے وچوں پہلے ہونے، سان اللہ نے جنہاں دیتا ہے مال وہ اللہ دے راستے دینا چاہیے. جنہاں گندم دیتی وہ دے وچوں دینا نا، اگر 100 من ہے تے 10 من دینا، 90 من تے پھر بھی ساڈے کو. ٹھیک ہے، اسی طرح زکات ہے جتنی مرضی وہ بھی دے. تو جتنا بھائی میکسیمم بندہ کر سکے وہی ہے. میں اخیر تے دساں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ کے تے فوراً گھر چلے گئے. تے صحابہ نے پوچھا جدوں واپس آئے اللہ دے نبی کہ کتھے گئے ہو، میں سادہ میں مفہوم دس رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سونے دی ایک ڈلی پئی آئی اور میں پریشانی ہو رہی آئی کہ بھئی یہ اجے تک میرے گھر کیوں پئی ہے. یعنی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر کے آئے فوراً. آج اسی تے سونا مطلب ہے لاکراں چ رکھیا نا، تو اللہ دے نبی نے بلکہ میں تے اتھوں تک آکھاں دا جڑا میرا تھوڑا بہت علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی زکات دا موقع ہی نہیں ملیا. اگر حقیقت پوچھتے ہو زکات عشر دا موقع کیوں نہیں ملیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز آندی ہے فوراً تقسیم کر دیتے، ہر چیز تقسیم 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 تقسیم. ٹھیک ہے نا، غریباں دا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غریباں دے دلاں چ رہندا ہے. تو جڑا غریباں دی مدد کرے گا وہ اللہ دا محبوب ہے. اور پھر فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگوں کا بھلا ہو. اس واسطے جتنا آدمی بھلا کر سکے اتنا ہی تھوڑا بھی. دیکھو موت کا کوئی پتہ نہیں، کرونا ہی ساڈے بے شمار دوست چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، میرا کوئی پتہ نہیں، تھوڑا کوئی پتہ نہیں، کس وقت نوجوان بھی جا رہے، عمر دا بھی کوئی نہیں. آج کل ایکسیڈنٹل موت از ویری کامن. سب تو زیادہ میں ڈاکٹر سرجن سب تو زیادہ نوجوان مانے. اس واسطے جتنا بندہ آگے اللہ کو بھیج سکے زکات صدقات کچھ غریباں دی مدد. ہن رمضان آ گیا، نمازاں روزے ذکر قرآن تبلیغ دا کام اللہ تعالیٰ دے راستے چ اپنا جان مال وقت خرچ کرنا جتنا بھی کر سکے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ دے راستے چ اپنی جان بھی قربان کرنے واسطے انسان تیار ہو. پھر بھی تھوڑی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس واسطے جتنا بندہ سب کچھ اللہ نے تے دتا ہے یار. اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چ پیدا فرمایا، پھر عقل سمجھ دیتی. بہت سارے ساڈے سائیکیٹری والے پیشنٹ جنہاں نوں ہوش ہی کوئی نہیں بیچارے، تو اللہ نے سان عقل دیتی، سمجھ دیتی، شکلاں دتیاں، ایمان دیتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیتی، اپنی محبت جتنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو ہم گن نہیں سکتے. اس لیے بھائی جتنا بھی ہم کر سکیں انسانوں کا بھلا. فرمایا ساری مخلوقات اللہ کی اہل و عیال ہے، تو جتنا ہم اللہ کے اہل و عیال کا خیال کریں گے اللہ اتنا ہی راضی ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو جتنا اللہ کے بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرمائیں. میں ابھی تھوڑا سا ختم کرتا ہوں کیونکہ تراویح کا ٹائم ہو گیا، 3-4 منٹ رہ گئے. تو میں آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل آف یو، آپ نے موقع دیا. اور میری سب مسلمانوں سے، صرف منڈی بہت نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے گزارش ہے جو بھی سن رہے ہیں کہ بھئی زندگی تھوڑی ہے، اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کے راستے میں جان مال وقت صدقات عشر زکات، اور
جتنا جلدی ہو سکے. آخری بات میں کہوں گا، فرمایا اللہ نے قرآن میں کسی شخص کو نہیں پتا کل اس نے کیا کرنا ہے، اور کسی کو نہیں پتا اس نے کون سی زمین پر مرنا ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں یقین کرو اپنے بارے میں اتنا مشکل میں تھا پچھلے 2-4 دن. میں نے کہا یار پتہ نہیں رمضان ملتا ہے نہیں ملتا، کہیں موت نہ آ جائے، پہلے ہی نہ چلا جاؤں. تو شکر ہے اللہ نے رمضان دیا تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آخر میں بتاؤں گا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان ہے اور پھر بھی مغفرت نہ کرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے پھر بھی درود شریف نہ پڑھے. سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور والدین آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ فرمائے. تو آئی ایم ریلی گریٹفل ٹو آل آف یو. میں ابھی اجازت چاہوں گا، آپ جاری رکھیں. میں پھر مطلب ہے یہ بھی فرائض ہے، فرض نماز ہے، اس کے لیے بھی جانا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر. نے بریگیڈیئر ڈاکٹر ظفر اقبال گوندل صاحب کی گفتگو سنی، وہ کتنی خوبصورتی سے قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے تھے اور اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہمیں خدمت خلق کے لیے آگے آنا ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے سے ہمیں صدقات خیرات دینا ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہوں گی. ہمیں اپنی مشہوری اور دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہوگی، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہانگیر سپرا صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا میں اجازت لیتا ہوں جی. ٹھیک ہے، اجازت ہے. جی میں ذرا نماز جہانگیر سپرا آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جہانگیر سپرا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ناصر عباس طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے عبدالرؤف بھائی. میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو؟ یہ آپ کی اب آ رہی ہے، لیکن جہانگیر سپرا صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا شاید ان کو، کیونکہ مجھے اب جہانگیر سپرا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جہانگیر سپرا صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، بڑی خوبصورتی سے وہ عشر اور زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ اب ہم یہ عشر زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو کیسے اپنے آپ پر لاگو کریں، اپنے گاؤں دیہاتوں میں کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، کیسے ان کو قائل کریں کہ ہمیں جو اسلام کا بنیادی درس ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ جو روزمرہ کی آفتیں آتی ہیں، ناگہانی آفتیں آتی ہیں، ان سے ہم بچ سکیں. آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں 72 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں ہمیں شامل کیا ہے. پاکستان پبلک ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اس کا شکریہ ادا کروں گا. بہت اچھا ٹاپک ہے. بریگیڈیئر ڈاکٹر ظفر گوندل صاحب نے بہت جامعہ انداز میں اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. یہ پلرز میں آتے ہیں، بیسک جو اسلامک کلمہ، روزہ، حج، اور فرض کہ ہم ان کی ادائیگی بہترین انداز میں کریں. ان میں کوئی ہر موقع پر حکیم صلوات الزکوٰۃ قرآن پاک میں بے شمار دفعہ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں بتایا گیا. ہمیں چاہیے کہ ان زکوٰۃ اور صدقات ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا ہے. ہم نے علماء کرام کے اوپر یہ ساری چیزیں چھوڑی ہیں. ہر مسلمان کا یہ کہ وہ اپنے دین کو سمجھے، ان مسائل کو سمجھے اور اس کے اوپر بہترین طریقے سے امپلیمنٹ کرے. تو عشر کس طرح اکٹھا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی سراؤنڈنگ ہے اس میں لوگوں کو آگاہی دیں. اپنے علماء کرام سے ہم میٹنگ کریں، جو جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں ان کے اوپر علماء کرام سے ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ اور عشر صدقات کے بارے میں آگاہی دیں. جب ان کو آگاہی ملے گی تو وہ انشاءاللہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے ان چیزوں میں حصہ لیں گے.
تو ہم جیسے ظفر گندل صاحب نے کہا عام میں چھپ چھپا کے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی دینے کا احکامات ہیں کہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں. تو دونوں صورتوں میں ہمیں ان صدقات خیرات اور عشر جو ہے وہ کرنا چاہیے. عشر جو ہے یہ ہماری فصلوں کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے. اس میں بارش بارانی فصلیں ٹیوب ویل کو ہوتا ہے. اس طرح ان کی تخصیص ہے آگے کہ جو ٹیوب ویل یا اس طرح پانی دیتے ہیں سیرابی کرتے ہیں فصل کو ان کا 20واں حصہ ہوتا ہے اور جو بارش کے پانی سے ہوتی ہے ان کا 10واں حصہ ہوتا ہے. ہم سب کو چاہیے ہم سب کو طرف سے ایک منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس چیز کے بارے میں آگاہی دے سکیں, ان کو بتا سکیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے, یہ زندگی عارضی ہے. ہم جن چکروں میں پڑ گئے ہیں آنے والی زندگی میں یہ بالکل کام آنے والے نہیں ہیں. ہمیں اسی صورت میں دنیا آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے جب ہم قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں. ناصر بس طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں عباس طاہر صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, جہانگیر سپرا صاحب کی بتا رہے تھے اور اسلام میں جو بات کی طرح ہے اس کے حوالے سے بھی, اور اب ضلع منڈی باورچی ضلع میں بے پناہ وسائل, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان وسائل پر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. وسائل میں سے جو اللہ نے ہمیں اس کے مطابق پورا نہیں کیا ہے. ضلع منڈی باورچی میں ریل گیٹ ہے لیکن ہر بندہ جو ہے وہ آپ بتائیں کہ ہم کام کس طرح کر سکیں کہ ہم اس پر عمل کرنا ہوگا. اسی رات میں عبدالرؤف گوندل صاحب, میں نے ظفر صاحب نے بڑی تفصیلی بریگیڈیئر صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی اور باقی جو کچھ چیزیں رہتی تھی وہ جہانگیر سپرا صاحب نے, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بات کی. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. مین چیز تو یہ ہے کہ اس کے مذہبی فریضہ بھی ہے اور ظاہر ہے یہ آگ سے بچنے کا, جب جو شخص زکوٰۃ اور خیرات صدقات نہیں دے گا تو وہ اس کی آخرت تو یقیناً, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں ان کو کس طرح اس طرف موٹیویٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں یہ ایک بہترین ریسورس ہیں ہمارے پاس. اور جس طرح جہانگیر صاحب سن رہے ہیں اور باقی دوست بھی, تو ہماری 2 دن پہلے جو ہے وہ میانا گوندل ویلفیئر کے حوالے سے گروپ میں جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوئی, تو ہم نے آئیڈیا جو ہے وہ آپس میں شیئر کیے. اس میں سے برادریز کے جو ہیں وہاں پہ, کیونکہ سب سے زیادہ جو برادریز جو ہیں وہ کاسٹ وہ سب سے زیادہ ہیں میانا گوندل میں, تو اس میں سے 4-5-6 لوگوں نے اپنی اپنی برادری کو اپنے ذمہ لے لیا. تو یہی طریقہ ہے کہ جو کاشتکار بھائی ہیں وہ دیکھیں ہم سب کا حصہ, نہ تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے, نہ ہی صرف یہ ویلفیئر سوسائٹی کے جو والنٹیئرز جو ہیں رضاکار ہیں, نہ ہی ان کی ذمہ داری ہے. یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر پراپر وے سے لوگوں کے تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ اپنے جو آپ کا جو عشر ہے اس کو دینے سے آپ کی فصل جو ہے یہ بچ جائے گی, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بے پناہ رزق دے گا, آپ بہت سی آفتوں سے محفوظ ہوں گے اور آپ کے گاؤں کو, آپ کے محلے کو آپ کا فائدہ ہوگا. آپ کے جو ہمارے برابر نہیں ہیں, جو جن کے پاس وسائل کم ہیں, ان کے پاس جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ ان کے ساتھ مواخات کریں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے ویلفیئر تنظیموں کے ساتھ. ہاں آگے سوال یہ آتا ہے کہ اگر گاؤں کے سارے لوگ آن نہیں کرتے ویلفیئر سوسائٹی کو, تو ان کے پاس ایک بہترین آپشن ہے, ان کو بتایا جائے کہ آپ 10-20-50 لوگ اکٹھے ہو جائیں, آپ اپنی
گاؤں کے جو جی گاؤں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے خاتمے کے لیے بیسک جو مسائل ہیں ان کے اوپر، کیونکہ یہ کسی کی ذاتی حیثیت میں تو کوئی لگا نہیں سکتا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر محنت کی جائے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ ٹیم جو ہے وہ ٹیم اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ ویلفیئر تنظیموں والے جو لوگ ہیں یہ جا کر ریکویسٹ کریں، اور جو کمہار معمون جو کمہار ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اس میں ہر ایک گاؤں میں 5 7 8 10 کمہار ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی جائے، برادریوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں، ان کے پاس پہلے ایک پیغام پہنچا ہو کہ آپ کے پاس فلاں جو ہے بندہ عشر کے لیے آئے گا، اس کو آپ نے عشر دینا ہے، اس کے پاس نمبر ہو، کہیں سے نہیں ملتا، ایک زمیندار آدمی یا ایک اچھے لوگ جو کریکٹرفل ہیں، جن کو آنر کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے محبت پیار سے آپ پیغام پہنچائیں، تو بڑے پیمانے پہ جو عشر ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اور گاؤں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے میں یہ بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناصر بستار صاحب، آپ نے بڑا آسان حل بتایا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور لوگوں سے عشر اکٹھا کرنا اچھی بات ہے، لیکن آسان ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے سب تنظیموں کو، سب لوگوں کو، سب دیہاتوں والوں کو، سب کاشتکاروں کو، سب اس میں حصہ لینا ہوگا، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری آخرت کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہماری دنیا کا رزق جو ہے وہ حاصل سکے۔ جہانگیر، آپ سر کیا کہیں گے تمام سننے والوں کو، ناظرین کو، اور خاص طور پر اپنے گاؤں کے کاشتکاروں کو آپ کا کیا میسج ہے؟ جی جہانگیر سپرا صاحب، ان میوٹ کر لیجئے سر اپنا مائک۔ جی اب آواز آ رہی ہے۔ جی دوبارہ کائنڈلی کوشچن اپنا ریپیٹ کیجیے گا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام جو عشر زکوٰۃ والا ہے، یقیناً یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے، لیکن ہماری آج جو ہمارے مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کو ہم صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اسے ہم سیکھنے کے لیے ہرگز نہیں پڑھتے۔ یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے، یہی آج جو ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آپ چڑھا کر رکھ دیتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ کاشتکار ہیں، جتنے بھی لوگ آپ سن رہے ہیں، گاؤں والے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ کس طرح مائل کیا جا ساتھ کے سنوارے؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں پہ بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ تو یہ زندگی عارضی ہے، جیسے یہ آفت آئی ہے کرونا کی، لوگ مر رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، کاروبار بند ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کے احکامات کی بجاوری میں جو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، یہی ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں۔ تو جب ہم ان تمام احکامات کی بھی اچھے طریقے سے کریں گے، نہیں کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں تمام ان مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے اللہ پاک ذات بچائیں گے۔ تو فصلوں کے بارے میں اللہ پاک کا واضح حکم ہے کہ اپنی فصلوں میں سے حصہ نکالیں۔ تو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، عشر دیں، مخصوص ہے چیزیں، ان میں کوئی مکس نہیں ہے کہ ایک چیز دے دی ہے اور یہ زکوٰۃ صدقات ہو گئے، یہ عشر ہو گئے۔ ان میں سے ہر چیز کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخصوص کر کے ایک چیز جو ہے وہ ہم دیں، اللہ پاک کو راضی کریں، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ایک ایک چیز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں مثالیں دے کے ہمیں اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے ایک ایک نقطے کی ہمارے پاس مثالیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہم اس کے اوپر
अमल पैरा हो। उसके बाद लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान जिस चीज की कोशिश करता है वही उसको मिलता है। अगर हम अच्छे काम की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है हमारा उसमें फायदा होगा, हमें अच्छाई मिलेगी। तो ये जो सोसाइटियों वाला काम है बहुत ही बेहतरीन है। मैं नासिर तारड़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा अपनी सारा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, हमारी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए नासिर अब्बास तारड़ की बहुत खिदमत है। इन्होंने हमें शऊर दिया है, इसके क़याम करने में बहुत मदद दी है और ये हमारे दीगर प्रोजेक्ट में हमारी रहनुमाई करते हैं और उसकी बाकायदा साथ में रिपोर्ट भी लेते हैं। तो दूसरे दोस्त इंशाल्लाह इस काम को बढ़ चढ़ कर रहे हैं। हमने नासिर तारड़ साहब ने हमें राय दी थी कि हम बरादरियों में एक एक नुमाइंदा फिक्स करें और वो अपनी बरादरी के या सराउंडिंग में आसानी से जो है वो उशर की आगाही दे सकता है और कलेक्ट कर सकता है। हम ये आगाही देने का और अपने मकासद का कि हम इसको कहाँ पे मसारफ बताएं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को कायल करें, अपनी जो उशर है और ज़कात जो है उनको बताएं कि हम जगह पे लगाते हैं। बाकी नासिर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि वो कहें कि आप खुद इसमें आपकी मुशावरत के साथ हम ये चीज़ें जो है इस्तेमाल करें। तो जो एक गांव के मसाइल होंगे, यतीम आते हैं, अमीन आते हैं, मफरूज आते हैं, बीमार आते हैं और जो मसाइल होते हैं उनके ऊपर उनकी मुशावरत कमेटी बनाकर उसमें शामिल करें और उसके ऊपर वो जो है उशर और ज़कात की जो अमाउंट है वो उसके ऊपर खर्च करें। तो बड़े आसान तरीके से ये हो सकती है। मुश्किल होगी शुरू में, लेकिन नाउमीदी वाली या मायूसी वाली कोई बात नहीं है। लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जज्बे वाले भी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी के लिए फर्स्ट कोशिश होगी, फर्स्ट टाइम हम करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, बुरहान मलक साहब बहुत ही एनर्जी वाले बंदे हैं, लाला मोहम्मद नवाज रांझा साहब हैं, नसीर गुलाना साहब हैं, मोहम्मद असलम गोंदल साहब हैं, शहजाद समोर साहब हैं, उस्मान समोर साहब हैं। एक अच्छी टीम है और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम इंशाल्लाह इस काम को बेहतरीन तरीके से करवाएंगे और अपनी अपनी बरादरियों में जाकर लोगों को उशर की अहमियत से आगाह करेंगे और उनको बताएंगे कि ये हमारा फर्जी फरीजा है, ये वाजिब है, हमें हर सूरत इसको अदा करना है और इंशाल्लाह उनको मसारफ और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे से बताया सुनेंगे उसको इकट्ठा करेंगे। यकीनन ये हमारा मजहबी फरीजा है और हमें से सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करना होगी। हमारी आज जो सूरत हाल है सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी की वजह से है। हमें हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक बार फिर मौका दिया है रमज़ानुल मुबारक का। हमें इस रमज़ान के महीने में जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें हर अमल का जो सवाब है वो 70 गुना ज्यादा है। हम में से हर एक को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए नफा बख्श हो सकें, दूसरों की भलाई के लिए काम कर सकें। हम में से जो भी वेलफेयर कमेटियां अपने अपने गाँव देहातों में काम कर रही हैं, भलाई के काम कर रही हैं, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें उनके लिए रुकावटें खड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खिदमत इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हमें फलाई कामों के साथ साथ मजहबी जो हमारा फरीजा है उसको भी सर अंजाम देना चाहिए क्योंकि ये जिंदगी आप सब जानते हैं बड़ी मुख्तसर है। इन दिनों में आपने देखा होगा कितने हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो यकीनन हम में से भी हर एक ने मौत का जायका चखना है। तो हमें अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, सफर आखिरत के लिए कुछ ना कुछ नेक अमाल जरूर करना होंगे। ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आप सबका शुक्रिया, मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकाला। 72 न्यूज़ की तरफ से आप तमाम नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें दे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के काम करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम्स का सिलसिला जो है ये चलता रहेगा और इसी तरह हम मुख्तलिफ मेहमानों के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो हमसे हो सका वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। इंशाल्लाह जब हम मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, अपने अपने हिस्से की शमा रोशन करेंगे तो यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आप सबका शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।